ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ओवरऑल सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर है और कितने तरक्याती काम हुए। बजट में भी सिंध हुकूमत का कहना है कि हमारा बजट न सिर्फ पंजाब और वफाक की चीज़ों को भी हम देखें तो सिंध ने बहुत सारी चीज़ों पर सब्सिडी दी है और जो डेली वेजेस मुलाजमीन से लेकर और जितने भी जो पेंशनर्स हैं और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी 20 से 25% इजाफा किया गया है। उस पर भी हम बात करेंगे। और कराची में जो इस वक्त हालिया सूरत हाल देख रहे हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ पर अपोजिशन में उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी जा रही है। मौज़म कुरैशी साहब, बजट आप लोगों ने भी पेश किया, वहाँ पर भी सीटियाँ हुल्लड़बाजी वहाँ पर भी आपने देखी, एहतजाज किया यहाँ पर अपोजिशन ने। हलीम आदिल शेख साहब ने पानी के मसले पर भी कई बार एहतजाज किया। आपको लग रहा है एहतजाज आप लोगों ने तो करने दिया लेकिन इस बजट को तो यहाँ पे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया? नहीं, देखें, बात यह है कि आपने शायद सीएम साहब की कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो। पानी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पानी के अंदर तो हम तो खुद मांग रहे हैं पानी, वो एहतजाज क्या कर रहे हैं? जिस वक्त फैसल वाडा साहब वजीर रहे पानी के, उन्होंने क्या किया आप बताएं ना। उन्होंने क्या सिंध के लिए, कराची के लिए, शहर के लिए क्या पानी के लिए इंतज़ाम किया? हम ये बोलते आ रहे हैं, हमने कभी भी जो है वो ये नहीं कहा कि पंजाब हमारा पानी रोक रहा है। हमने हमेशा वफाक से कहा, इरसा से कहा कि हमें हमारे हक, हमारा जो हक बनता है सिंध का, वो पानी हमें दिया जाए। जब पानी हमें पीछे से नहीं मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है आगे तक नहीं पहुंचेगा। हमारी फसलें जो है वो बर्बाद हो रही हैं। हलीम आदिल साहब ने कई ऐसी वीडियो वहाँ पे खड़े होकर दिखाई कि बहुत सारी ऐसी नहरें हैं जो कि ताकतवर लोगों की तरफ मोड़ दी गई हैं, उनकी ज़मीनों को वो सैराब कर रही हैं। उसमें फरियाल तालपुर साहबा का भी उन्होंने नाम लिया कि उनकी ज़मीनें आबाद हैं और जब कोई बात करता है तो आप लोग उन पर पर्चे और उन पर FIR, उन पर केस दाखिल हो जाते हैं। अली पल एडवोकेट का नाम भी सर फहरिस्त रहा। तो आप तो आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन साजिद, मैं बताऊँ, हलीम आदिल शेख का एक वतीरा रहा है, वो सिर्फ इल्ज़ाम वाली सियासत करते हैं, इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। देखिए, कल सीएम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा खुद आबाई हलका जो उनका सजावल और वो जो सेवन शरीफ के पास, वो टेल के ऊपर है सिंध के, और उधर भी तकरीबन 20% जो है वो कट ऑफ पे आ गया है पानी के। तो इस सीएम से ज़्यादा ताकतवर कौन है? मैं एक बात कर रहा हूँ तो वो अपने इलाके को क्यों सैराब नहीं कर रहे? तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मफरूज़ों की हद तक बातें हैं। ये जो जितना भी पानी आ रहा है, हमें पीछे से ही कहाँ पानी कम मिल रहा है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर अंदाज के अंदर हमारा बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और रही बात जो आप बात कर रहे थे कि सिंध के बजट के हवाले से, जितना आवाम दोस्त बजट सिंध हुकूमत ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे ने पेश नहीं किया। आप देखें, अगर हम मजदूर और मुलाजिमीन की बात करते हैं तो 20 से 25% मिनिमम वेज हमने 25,000 कर दी। आप देखें हर सेक्टर को हमने जो है वो उसके अंदर किया है, नवाजा है। आपको पता है, मैं आपसे एक इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि कोई ऐसा ज़िला इस सिंध के अंदर नहीं है जिसकी किसी तहसील या जिसको कोई ना कोई नई स्कीम ना मिली हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर अंदाज के अंदर, इतने मुश्किल हालात के अंदर सिंध हुकूमत ने जिस तरह से बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ ये रोल मॉडल है। कोलिशन पर बिलीव करते हैं, ऐसे कबल भी बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर आप लोगों ने हुकूमत की है, तो यहाँ पर अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे आप? अपोजिशन के साथ हमारी डिस्कशंस रही हैं बिल्कुल, लेकिन आप मुझे एक और बात है ना, देखें साजिद, अगर आप बात MQM की करते हैं, कराची के अंदर MQM DMCs के अंदर क्या करती रही आपको अच्छी तरह पता है। करोड़ों रुपए कैसे खुर्द-बुर्द होते रहे, कहाँ चले जाते थे। 4-4 करोड़ में अपने ज़िले की बात करता हूँ करंगी, 4-4 करोड़ रुपए से पेट्रोल का बिल होता था। जब से उन्होंने जान हमने उनसे मतलब छूटी है इस आवाम की, तो आज जो है वही मशीनरी 75 लाख 80 लाख रुपए के अंदर चल रही है, जो महीने का 4 करोड़ रुपए जिसका बिल होता था। तो मतलब इंतहा कर दी थी ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसके ना करप्शन की बात करें, और जो हमेशा इख्तियारात का रोना रोती रही थी पार्टी, उनकी आदत है। अच्छा, हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, अभी आपने MQM पाकिस्तान की बात की तो MQM के बहुत सारे इस वक्त धड़े हैं, 3-4 तो हैं, जब MQM बहाली कमेटी से लेके MQM हकीकी और MQM बहादराबाद, फिर पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी, तो वहाँ से भी स्टेटमेंट और लिसानियत, और फिर शायद आप जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनके हक आप पामाल कर रहे हैं, उनके हक पर कोई दूसरे आके काबिज होते हैं, कराची के बच्चे की नौकरी किसी और को आप लोग दे देते हैं।
कैसे ایسا تو بالکل نہیں ہے. یہ تو بالکل کراچی کا جو ڈومیسائل ہے, کراچی کی نوکریوں کے اوپر آگے لکھا ہوتا ہے ڈومیسائل کراچی. جو سندھ کا ڈومیسائل ہے وہ سندھ اربن ایریا کا الگ ہوتا ہے, رورل ایریا کا الگ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب یہ باتیں, یہ چورن پرانا ہو گیا ساجد, جسے یہ بیچ کے لوگوں سے ووٹ لیتے تھے. اب لسانی بنیاد پہ لوگ اب عقل مند ہیں. اب انٹرنیٹ کا دور ہے, آنے والا نوجوان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے. اب وہ دور رہ گیا کہ آپ بچے کے ہاتھ سے قلم لے کے ہاتھ میں کلاشنکوف کی سیاست جو اپنائی جاتی تھی کہ بچہ سیٹی مارتا تھا اور محلے کی دکانیں بند ہو جاتی تھی. یہ تربیت یافتہ تو ایک ہی استاد کے ہیں نا, تو اب دھڑے بن گئے لیکن استاد تو ایک ہی ہے. تو یہ اور پھر اندر سے ملے ہوئے یا الگ ہیں یہ بھی نہیں پتا. اتحاد کی طرف جا رہے ہیں اور سینئر لیڈر ہیں, کئی بار رکن پارلیمنٹ بن چکے ہیں جناب فاروق ستار صاحب, وہ اب جوڑنے کی کوشش اور جستجو میں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ جڑ جاتے ہیں تو کراچی کی پولیٹکس میں تبدیلی آئے گی؟ میں اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ عوام نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا ہے. اور ایم کیو ایم نے, آپ نے دیکھا این اے 249 کے اندر, آپ نے دیکھا باقی بائی الیکشنز کے اندر, تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بالکل فارغ ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو بلدیاتی الیکشن صاف و شفاف الیکشن اگر ہوں تو ادھر پہ بھی ایم کیو ایم جس طرح پہلے ٹھپے لگ کے ان کی سیاست چلتی تھی اور بندوق اور گولی کی سیاست تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب کامیاب نہیں ہونے والے. ایک طرف سندھ ایکشن کمیٹی اور دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان دھرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے آگے گھراؤ کریں گے. تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کیسے ان کو آپ ٹیبل پہ لائیں گے؟ ہم جب اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اس طرح کی پولیٹکس پہ ان کی سیاست مزید بڑھتی ہے. تو آپ کی طرف سے تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ مزید آپ پانی ڈالیں اور وہاں پہ پیٹرول چھڑکا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم کی تو ہمیشہ سے عادت ہی یہ رہی ہے کہ وہ نفرت کا بیج بوتی ہے لوگوں کے اندر, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پذیرائی ملے گی. لیکن اب میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی کہا کہ لوگ اب وہ پرانی 90 کی دہائیوں والی سیاست نہیں ہے. اب لوگ عقل مند ہیں. لوگ اب گن پوائنٹ کے اوپر اب وہ حالات نہیں ہیں کہ گن پوائنٹ پہ 4 بچے مجھے دے دو, مجھے بس میں بھر کے جلسے میں لے جانے ہیں. تو وہ والا دور نہیں ہے. اب لوگوں کے پاس فریڈم آف سپیچ کا موقع ہے. اگر آپ میڈیا, ٹی وی میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کور نہیں کرتا تو سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ آ کے اور باقی میڈیمز کے اوپر آ کے جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور رہی بات, دیکھیں اظہار کرنا, احتجاج کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں جمہوری حق ہے, لیکن اظہار ہونا چاہیے قانونی پیراہوں کے اندر ہونا چاہیے. احتجاج کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کے خلاف نعرے لگیں. احتجاج میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملک کی املاک ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن والا جو کیس ہوا, اس کے اندر بھی جو ایف آئی آرز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کٹی ہیں وہ 2 ہیں, جس کے اندر جو ہمارا مین موٹر وے ہے, اس موٹر وے پہ جو نقصان ہوا ہے اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کرائی ہے, اور ایک ہم نے جو اینٹی اسٹیٹ سلوگنز ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے. باقی ایف آئی آر جتنی بھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کی جو املاک کو نقصان ہوا ہے. اگر آپ کی دکان کوئی توڑے گا تو آپ وہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے تو صرف 2 ایف آئی آر کی ہے, لیکن سندھ ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی طرف سے 28 ایف آئی آر نہیں, وہ ہماری طرف سے نہیں, وہ لوگوں نے کی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, اگر آپ کی دکان توڑے گا کوئی تو آپ تو ایف آئی آر کرائیں گے, آپ کا حق ہے. اگر آپ کی دکان سے لاکھوں روپے کا سامان چوری ہوگا, آپ کے آفس سے ہزاروں پورا ملبہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے آپ پر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں وہ تو یہ دونوں کا ایک اسٹریٹجی تھی. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ ہیں. ہر کوئی جو پاکستان کا شہری ہے, جو سندھ کا شہری ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن جو لا ابائڈنگ نے تاخیر کی, اس سے قبل اس کو دھرنے کو روک دیا جاتا تو یہ املاک کو نقصان نہ پہنچتا. دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم پولیس نے بالکل ٹائم پہ رسپونڈ کیا, وہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کراچی کو لسانیہ کی طرف دوبارہ جو ہے فسادات کی طرف دھکیلنے کی کوشش یہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب آپ کے توسل سے میں کہوں گا کہ ہوش کے ناخن ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ سازش کون کر رہا ہے اور سازش کے پیچھے کون ہے. تو آپ دیکھیں امن و امان قائم ہے, ہمارے بچے آزادی سے گھوم سکتے ہیں شہر کے اندر, اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے. مطلب پہلے تو ہر روز آپ کو پتہ ہے آج اتنے مر گئے, آج اتنوں کو مار دیا, یہی چلتا رہتا تھا. اور جو ان کا سیاسی قبلہ تھا 90s کے ارد گرد, آپ کو شاید پتا ہو کہ کس طرح سے کارڈن آف کر کے انہوں نے پورا وہ, پھر اس کے اندر سندھ حکومت کا بڑا کردار ہے اس شہر کو ان کے چنگل سے آزاد کرانے میں.
سندھ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں, ہماری قیادت کو, ہماری لیڈرشپ کو بہت بڑا کردار کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ جو ہے وہ اس کو ہم نے آزاد کیا. چلیں لاسٹ میں میں کراچی کی اور کسی بھی ایشو پر بات نہیں کروں گا. میں نہیں بات کروں گا کہ آپ نے سڑکیں بہت ساری مضافاتی علاقوں میں نہیں بنائی. میں نہیں بات کروں گا کہ بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی پینے کا پانی میسر نہیں ہے. میں نہیں بات کروں گا کہ کوئی بھی وفاق کی طرف سے بڑا پروجیکٹ نہیں دیا گیا, کیونکہ چاہے موٹر ویز ہوں, گرین لائن منصوبے ہوں, جہاں پہ وفاق اور صوبوں کی بات آتی ہے تو 18th امینڈمنٹ اور پیسوں کی بات کہ ہمیں فنڈ نہیں ملے تو وہ معاملات اور وہ تمام چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے شعبے سندھ حکومت کے ہاتھ میں بھی ہیں. معظم صاحب, لاسٹ میں چاہوں گا کہ میری بات ہوئی تھی وزیر ٹرانسپورٹ, میں نے پروگرام کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ سر کراچی کے لیے گاڑیاں کب آ رہی ہیں, سفری سہولیات آپ آج تک نہیں دے پائے. تو ایشین بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, آپ کسی سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی آپ گاڑیاں یہاں چلا سکتے ہیں. مطلب 200, 250, 500 گاڑیاں چلانا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات ہے. اس کے باوجود گاڑیاں سڑکوں پر نہیں ہیں. ساجد, اس بجٹ کے اندر خصوصی طور پر ٹرانسپورٹ کے اوپر دھیان دیا گیا ہے. کراچی کی ٹرانسپورٹ پہ بالخصوص کم و بیش میں بتاؤں تقریباً 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے اسپیشل. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وفاق کی طرف سے فنڈ تو بہت دور کی بات, جو ان کے کرنے کے کام تھے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. کراچی ٹو ٹھٹہ ڈوئل کیریج وے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے بنایا, جو ذمہ داری ہماری نہیں تھی. موٹر ویز, ہائی ویز بنانا وفاق کی ذمہ داری ہے. ہم ان کو پیسے جمع کرا چکے ہیں, بٹ سٹل وہ اس کے اندر کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عوام کی کیا ضروریات ہیں. ہم اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس وسائل, بھلے کم ہیں زیادہ ہیں, جتنے بھی ہیں, ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنا ہو سک رہا ہے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. وفاقی منسٹر فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ سی ایم سندھ صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کم پرست جماعت ہونے جا رہی ہے, اور جمام اوور آل جب ہم صوبوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کی سیٹس تھیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. تو وچ کائنڈ آف پالیسی, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب نے وہ اصل میں بہت زیادہ پریشان ہے سی ایم کی کیپیبلٹی کی وجہ سے, کیونکہ ایک وائس چیف منسٹر سندھی تو ہے جو کام کر رہا ہے, باقی وسیم اکرم پلس ہے تو کہیں پہ جو ہے وسیم اکرم مائنس ہے, ٹھیک ہے. اور مراد علی شاہ کو تو دنیا کے جو ایجنسی, دنیا کے جتنے بھی اخبارات ہیں, دنیا کی جتنی بھی مانیٹرنگ باڈیز ہیں, انہوں نے ریکگنائز کیا, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جو کووڈ کے اندر جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے چیزوں کو فرنٹ لائن کے اوپر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر لے کے چلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ, اور اتنا پڑھا لکھا سی ایم, اتنا پڑھا لکھا چیف منسٹر جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں, ہر چیز کو دیکھتے ہیں, سوجھ بجھ رکھتے ہیں, سیاسی کارکن, والد صاحب بھی سی ایم رہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ سی ایم از اے شائننگ سٹار آف پاکستان پیپلز پارٹی, تو انہیں ملائن کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈرنے والا ہے نہیں. اس کی وجہ یہ مراد علی شاہ صاحب خود بائی برتھ جیالے ہیں. وفاق نے پھر سے کہا ہے کہ ہم پیسے سندھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, اور یہ خرد برد کر دیتے ہیں. وفاق کو جہاں لگے گا وفاق خود پیسے لگائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ وفاق نے کیوں اعتماد کی کمی ہے؟ وفاق نے ابھی تک 1 روپیہ تو دیا نہیں ہے. وفاق نے NFC ایوارڈ کراچی کو دیا نہیں ہے. وفاق کہ جو ان کے عمران خان صاحب ہیں, یہاں کی سیٹیں چھوڑ کے انہوں نے کراچی کو اندھیروں میں دھکیل دیا. کراچی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. کراچی کے ان کے جو عہدیداران ہیں, ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں, وہ روز ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کا ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا, جو ادھر کا ان کا کراچی کا نائب صدر بھی رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ پارٹی پیپلز پارٹی میں اس نے شمولیت اختیار کی, اور یہی بول کے کی کہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ جو نعرہ لگایا گیا انصاف کا اور جو پاکستان, نئے پاکستان کا, وہ سب جھوٹ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف اس کی بنیادوں کے اندر اس کی حقیقت جھوٹ پر مبنی تھی. اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کام کس طرح سے ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے شارع فیصل جس سے ہم گزر کے آتے ہیں, اس کی وائڈننگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. مطلب اتنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی تھی. معظم صاحب پروگرام کا وقت بھی اینڈ پر ہے, اور ہم نے دیکھا, ہم ماضی میں اگر نہیں بھی جاتے تو جنرل سابق صدر جنرل مشرف سے لے کر ہم آج تک دیکھ رہے ہیں
کہ ماضی کی حکومتوں پر ہر آنے والی حکومت ملبہ ڈالتی ہے کہ جی ماضی کی حکومت نے بہت ساری جگہوں پر لائبلٹیز چھوڑ دی ہیں، انہوں نے بہت سارے قرضے لیے ہیں، وہ ہم اتارنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ماضی کی حکومتوں کا ہر آنے والی حکومت رونا کب روئے گی؟ کیا جب آئینی مدعا وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کا جب پورا ہوگا کوئی اور حکومت بنے گی، کیا وہ بھی ماضی کی ہی حکومت پاکستان تحریک انصاف پر ہی پھر سے کچرا اچھالے گی؟ اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ سے بن گئی تو وہ پرفارمنس کیا ہوگی؟ کہ تب بھی وہی راگ آلاپے جائیں گے؟ اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔